मसीह यस्सु के नाम में आप सब बहनों और भाइयों को मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से बहुत बहुत सलाम। भाई शमसून के सारे घराने के लिए हम शुक्रगुजारी करते हैं। अपने सब हम खिदमत भाई मेरे यहाँ पर बैठे हुए हैं जो इस इलाके में खिदमत करते हैं। मेरा दिल उनके लिए भी शुक्रगुजारी से भरा है। जितनी बेटियों ने गीत गाए हैं, इस बच्चे ने हारमोनियम भी प्ले किया है, गीत भी गाया है, प्लस इसने एक गीत में ढोलक भी बजाई है, तो हम इसके लिए भी खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं। आप सबके लिए शुक्रगुजार हैं कि इतने सख्त मौसम में आप आए और आप इस गर्ज से आए हैं कि आप खुदावंद की बंदगी करें। हालेलुया। आप खुदावंद की सताइश करें। आप एक दूसरे को तो देखते ही रहते हैं, लेकिन आज आपके पास एक ऑप्शन था कि भाई दुआ है, तो दुआ पे जाना है, तो आप खुदा के कलाम को सुनने के लिए, उसकी प्रस्तिश करने के लिए, उसकी सताइश करने के लिए यहां पर आए हैं। मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है और ये एक शुक्रगुजारी की इबादत है जिसमें आज हम सब शरीक हैं और इस घराने ने इस इबादत का एहतमाम किया है। हम दिल से इनके लिए दुआए खैर मांगते हैं और मिन्नत करते हैं कि जिस तरह इन्होंने इस इबादत का एहतमाम किया है, ये अपने जिंदगी के सभी सालों में, सभी माहो साल में खुदा के साथ वफादार रहें और जब तक इस जमीन पर हैं ये खुदावंद के शुक्रगुजार रहें। प्रेज द लॉर्ड। ज़बूर 9 मीर मुगन्नी के लिए ये दाऊद का एक मजमूर है और इसकी पहली आयत मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। ज़बूर 9 उसकी पहली आयत, और खुदावंद के जिंदा कलाम में यूं मरकूम है, मैं अपने पूरे दिल से खुदावंद की शुक्रगुजारी करूंगा, मैं तेरे सब अजीब कामों का बयान करूंगा। शुक्रगुजारी कैसे? दाऊद कह रहा है जी मैं करूंगा पूरे दिल से। एक हवाला और तवारीख की किताब में, दूसरी तवारीख उसका 25वां बाब और उसकी दूसरी आयत, ये इमसिया बादशाह के ताल्लुक से एक बड़ी खूबसूरत बात लिखी है जो हमारे पैगाम को मजीद खोलने में, इसको समझने में, अंडरस्टैंड करने में हमारी मदद करेगी। तवारीख की दूसरी किताब उसका 25वां बाब और उसकी दूसरी आयत में लिखा है, और उसने वही किया जो खुदावंद की नजर में ठीक है। उसने क्या किया जी? वही किया जो खुदा की नजर में ठीक है, पर कामिल दिल से नहीं। उसने वही कुछ किया जो खुदा की नजर में ठीक है, लेकिन उसने कामिल दिल से नहीं किया। दाऊद कहता है मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। इसका मतलब है शुक्रगुजारी कोई ऐसी चीज नहीं जो आप टूटे दिल के साथ करें। शुक्रगुजारी, खुदा की प्रस्तिश करना कोई ऐसी चीज नहीं कि आप इधर उधर देखते रहें, परेशान रहें और आपका ध्यान खुदा की तरफ हो ही ना। हमें पूरे तौर से खुदा की तरफ अपना ध्यान लगाना है। अगर आप किसी शख्स से गुफ्तगू करने के लिए जाएं और वो आपकी बात तवज्जो से सुन ना रहा हो, तो हम कहते हैं यार आज तेरा ज़हन कितने हो रहे, मैं फिर किसी दिन आ जाऊंगा। हम उसकी बात नहीं सुनते, हम उससे अपनी बात करना भी नहीं चाहते, क्योंकि हमें वो बुरा लगता है कि ये शख्स मैं इतनी दूर से चल के स्पेशल इससे मशवरा करने के लिए आया हूं, ये मुझे तवज्जो नहीं दे रहा, ये फोन पे बार बार कहता है कि मैं ठहर यार मैं बार फोन सुन के आया। हम नाराज हो जाते हैं। सोचें एक आम सा आदमी जिसका शायद मोहल्ला भी उसको सही तरह से ना जानता हो, वो नाराज हो जाता है। यहां बादशाहों का बादशाह मौजूद है, लेकिन हम दिल से अगर उसकी शुक्रगुजारी ना करें तो ये कितनी मायूब बात है। दाऊद कहता है मैं पूरे दिल से खुदा की शुक्रगुजारी करूंगा। मुझे खिदमत करते हुए ये 23वां साल है, 23वां साल शुरू हुआ है। खिदमत के इन गुजरे 22 सालों में मैंने एक चीज देखी, मैं बहुत से मसीहियों से मिला हूं, अगर करोड़ों नहीं तो लाखों मसीहियों को मैं जरूर मिला हूं। पाकिस्तान के सभी सूबों में मैं खिदमत करने के लिए गया हूं और मैंने सब में एक चीज मुशरिक देखी है कि वो मसीही होते हुए भी खुश नहीं, मसीही होते हुए भी वो खुश नहीं है। बाजी क्या हाल है? शुक्र है खुदा दा, हालेलुया। लेकिन दिल बुझा हुआ है, दिल में खुशी कोई नहीं। चर्च में बैठे हुए उदास, चर्च से निकल के गए, जैसे घर से निकल के उदास आए थे वैसे ही चर्च में भी उदास, और चर्च से निकल के भी गए तो उदास। हन्ना के ताल्लुक से लिखा है जब वो खुदा के घर में आई, वो पहले कई मुख्तलिफ तरीकों से आती थी, वो बेऔलाद थी और वो खुदा के घर में आती थी नजर और न्याज लेकर, पैसा लेकर, पादरी साहब के लिए अच्छी चीजें लेकर, देगों का अंबार लेकर, क्योंकि वो अमीर लोग थे, बेऔलाद थी। और वो हैकल के अंदर गरीबों को रोटी खिलाते होंगे, चंदा देते होंगे, हदिया देते होंगे, दया यकी देते होंगे, लेकिन उस औरत का दिल बुझा हुआ था क्योंकि वो बेऔलाद थी। लेकिन एक दिन जब वो अपने शौहर के साथ सालाना इबादत में आई तो उसने अपना पैटर्न बदल लिया, उसने अपना ख्याल बदल लिया, उसने अपनी सोच बदल ली, उसने अपना तरीकाकार बदल लिया। उसने कहा कि देखें तो मेरा शौहर देता ही है क्योंकि वो अमीर है, खुला पैसा है, वो कहता भी खाओ पियो और खुदा के घर में हम खुला पैसा लगाएं। लेकिन उस दिन उसने फर्क दुआ की, उसने खुदा के सामने अपना दिल उंडेला। उसने क्या किया जी? खुदा के सामने अपना दिल उंडेला। हमारे यहां पर लोग जो दुआ में आते हैं वो ज्यादातर यही सोच रहे होते हैं कि इबादत खत्म होएगी तो भज के सब तो पहले मैं पादी साहब के खलो जाएंगे, भाई साहब एक चंगी जी दुआ करो मेरे लिए। मेरा लोगों से कहना यह है कि 3 घंटे की मीटिंग के अंदर, 3 घंटे की मीटिंग में आप यीशु से बात नहीं कर सकते।
آپ کس کی عبادت کر رہے ہیں؟ یسوع کی. تو 3 گھنٹے میں جب یسوع سے ہی نہیں بات ہوئی، 3 گھنٹے میں جب یسوع ہی نہیں چھو سکا، تو 5 منٹ کی 2 منٹ کی میری دعا سے کیا ہونا؟ کچھ بھی نہیں ہونا. اس کا مطلب ہے یہ دل کے بہلانے کے خیال ہیں. ہم نے اپنے دل کو بہلایا ہوا ہے کہ میں پادریاں کو دعا کرانی ہے. آپ دعا کریں. حنا نے جب دعا کروائی تو کچھ بھی نہیں ہوا. میں یہ نہیں کہتا خادموں سے دعا نہ کروائیں، اس کو غلط انڈرسٹینڈ نہ کریں، لیکن اس کو اپنی زندگی کی بیس نہ بنا لیں کہ جی بس میں پادری کو دعا کرانی ہے. کئی لوگوں نے نمبر رکھے ہوئے ہیں، ایک نو چھڑ دینے دوجے نو کال کر. واٹس ایپ تے ہن فری ہو جاندی، ہیلو بھائی صاحب تسی فری ہو، ذرا دعا دے کر جو. وہ یہ نہیں دیکھتے یہ سڑک پہ ہے، یہ کہاں پہ ہے. وہ کہتے بھائی صاحب میرے لیے دعا کر دو. حنا نے دعائیں تو بہت کروائی تھیں لیکن فرق کچھ نہیں پڑا. اس دن اس نے کہا میں خود دعا کروں گی، میں خود خدا کے سامنے جھکوں گی، میں اپنی بپتا میں اپنی پریشانی میں اپنی مصیبت خدا کو خود بتاؤں گی، میں خدا سے رابطہ کروں گی. اور لکھا ہے وہ دل ہی دل میں دعا کرنے لگی. عبادت شاید ختم ہو گئی، دنیا بھی اٹھ کے چلی گئی، لوگ بھی چلے گئے. ایلی کاہن باہر بیٹھا تھا، اس نے دیکھا، اس نے کہا ہے یہ عورت اٹھ کے نہیں جا رہی اور منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑا رہی ہے، پھسپھسا رہی ہے. اس نے سوچا شاید یہ نشے میں ہے. اس نے کہا بیٹا تو کب تک نشے میں رہے گی؟ اس نے کہا میں نشے میں نہیں ہوں، تیری بندی نشے میں نہیں، بلکہ میں نے تو اپنا دل اپنے خدا کے حضور ڈالا. ہاللیلویا. داؤد کہتا ہے میں پورے دل سے شکر گزاری کروں گا، پورے دل سے. آج ہم عبادت میں آ تو جاتے ہیں لیکن ہمارا ذہن کئی چیزوں میں بھٹکا ہوا ہے. موٹر میں کتے چل دی تے نہیں چھڈ آئی، ہائے دے گھر جا کے روٹی بھی پکانی پینی، مشین بھی بھری پئی ہے کپڑیاں نال، اور بیٹھے ادھر ہوئے ہیں اور ذہن کدھر بھٹک رہا ہے. بندیاں نو اپنی پئی ہوئی ہے، او یار انہوں بھی ملنا جا، بیٹھے ادھر دعا میں ہوئے، ہمارا دل خدا کی طرف نہیں ہے. داؤد کہتا ہے میں پورے دل سے شکر گزاری کروں گا اپنے خداوند کی، اور میں اس کے عجیب کاموں کا بیان بھی کروں گا. اس عورت نے جب اپنا دل خدا کے حضور انڈیلا، اور ایلی کاہن کو پتا تھا یہ بے اولاد ہے. ایلی کاہن لکھا ہے، ایلی کاہن نے کہا خدا نے تیری دعا سن لی ہے. اور وہاں پر ایک بڑی کمال کی بات لکھی ہے. سموئیل کی کتاب آپ پڑھیں جا کے، اس کے پہلے چیپٹرز میں الکانا کا اور اس کی بیوی کا ذکر ہے، اور کلام میں لکھا ہے پھر اس کا چہرہ اداس نہ رہا. ہاللیلویا. تو میں لوگوں کو کہتا ہوں جو آپ اداس پھر رہے ہیں، آپ خدا سے تو بات کریں، خوشی تو اسی نے دینی. سر میں ہمیشہ لوگوں کو بتاتا ہوں موسم گرم ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں یار میں پیسے کٹھے کیتے نے، کمیٹی پائی ہے تے مری چلیے، اتنے کوئی 3 دن سکون دے کڈ کے آئیے، اتنے تے بتی جا جا کے مت بج گئی ساڈی، اور 3 دن جا کے مری میں گزار تو آتے ہیں، اچھا گزر جاتا وقت، سیلفیاں بھی کھینچ لیتے ہیں، کھانا بھی کھا لیتے ہیں، لیکن چوتھے دن کیا ہوگا جب واپس آئیں گے اپنے علاقے میں؟ زندگی تو پھر اتنے دی اتنے. اس کا مطلب ہے مری جانے سے، کاغان نران جانے سے، کینیڈا پھر کے آنے سے، امریکہ وزٹ کرنے سے کچھ بھی نہیں بننا. اگر ہم یہاں پر ہیں اور خدا کے ساتھ ہیں تو سب کچھ اچھا. آمین. اس عورت نے اپنا دل خدا کے حضور انڈیلا اور اس کا چہرہ اداس نہ رہا، اور جب وہ واپس گئی تو وہ اس ایمان سے گئی کہ خدا نے میری دعا سن لی. ہم کب اپنے دل میں یہ ایمان لا پاتے ہیں کہ خدا نے میری سن لی؟ ہم تو پادریوں پر نگاہ لگا رہے ہیں، ہم پادریوں پر نگاہ لگا رہے ہیں. داؤد کہتا ہے کہ میں پورے دل سے شکر گزاری کروں گا. اور امسیہ بادشاہ کے تعلق سے ہم نے پڑھا، اس نے وہ سب کچھ کیا جو ٹھیک ہے لیکن کامل دل سے نہیں کیا. چرچ آنا ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ پورے دل سے نہیں آئے تو پھر ٹھیک نہیں. پھر اس کا فائدہ کوئی نہیں. ہدیہ ڈالنا اچھا ہے یا برا ہے؟ تو جی تسی کوڑ کے پایا تو پھر کچھ بھی نہیں. دائیں کی دینا اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ نے بے دلی سے دی تو پادری نے 9 سنگھی دے اوتے رکھ کے لئی، ڈائری لے کے پہنچ جاتی، سلام بوا جی، سلام سلام بھائی صاحب، سلام باجی تہاڈی دائیں کی نہیں پہنچی. ہاں کلام میں لکھا خدا خوشی سے دینے والوں کو عزیز رکھتا ہے یا مجبوری سے دینے والے کو؟ اور پادری جو ڈائری لے کے پہنچ گیا تو مجبور کر رہے. پاسٹر کا کام ایجوکیٹ کرنا ہے کہ دے یقین دینا آپ کا کام ہے، آپ دے یقین دیں، آپ ہدیہ دیں، آپ خداوند کے کام کے لیے دیں، لیکن آپ لوگوں کو مجبور نہ کریں. کئی ایسے بھی میں پادریوں کو جانتا ہوں جو سیلری ملتی ہے تو بندے دی آفس پہنچ جاندے ہیں، کہندا بھاجی میں اتوں گزر رہا، انہوں نے گھر جائے گا لگ جائے گی، میں رستے چوں ہی پھڑ لا، میں رستے چوں ہی اپنا کام کڈ لا. وہ میں یہاں سے گزر رہا تھا، میں نے کہا چلو میں بھائی سے بھی سمسون سے بھی مل رہا ہوں، تو پھر بھائی پھر وہ اپنی دائیں کی بھی دے دیں، سیلری بھی آپ کو مل گئی ہوگی. سمسون ہی کہندا لے لو بھائی صاحب، پھر آتے تسی گئے چاہ بھی پی لو. جو کچھ آپ کر رہے ہیں بظاہر وہ اچھا نظر آتا ہے. بہنیں صبح اٹھتی ہیں، کام کرتی ہیں گھر کا، کتنا بڑبڑاتی ہے نا، بڑبڑا کی سویرے اٹھ کے ناشتہ بناؤ، سارے برتن دھو، کپڑے دھو، آئے ہوئے مہمانوں کو دیکھو، ساسو تے کھنگن ڈئی انہوں جا کے دوائی دو، سسر نو بھی بھوک لگی ہوئی ہے وہ دے کپڑے استری کرو، بڑبڑاہٹ. تو یہ پورے دل سے تو نہیں ہم کر رہے. جو کام آپ کر رہے ہیں کرنا آپ نہیں ہے، بڑبڑا کے بھی کر لیں، شکر گزاری سے بھی کر لیں، یہ آپ کے کنٹرول میں ہے. میں خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں، اگر میں لچاری سے آؤں گا تو تانوں تے برکت نہیں لبنی. جی میں آندے تانوں پہلے کہاں سنو جی میری شوگر لو ہی پئی ہے تے بلڈ پریشر ہی بڑا آئی ہے، تو میں 5 منٹ دا کلام سنانا، تسی بھی کہو گے بھائی جان سناؤ تے جاؤ، کیونکہ میں خوشی سے آیا ہی نہیں، میں تو مجبوری کے تحت آیا ہوں. تو جب میں مجبوری کے تحت آیا ہوں تو آپ کو کہاں سے برکت ملنی ہے؟
وہ بہنیں جو اپنے گھر میں بیماریوں کا شکار ہیں وہ بڑبڑاہٹ کی وجہ سے شکار ہیں، جوڑاں دیاں درداں، پٹھیاں دا کھچاؤ. جو چرچ کے بعد آتی بہنیں ان میں سے زیادہ تر کی پرابلمز یہ ہیں، بھائی سب دعا کرو بڑیاں کھچاں پین ڈی، موڈے کھچے گئے نے میرے، پٹھیاں چ درد ہو رہی ہے، گوڈے میرے رہ گئے. یہ ساری چیزیں تجربے کی ہیں، یہ کامن چیزیں ہمارے گھروں میں ہو رہی ہیں. ایک قسم کی بیماریاں ہمارے گھر میں ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہم نے ایک قسم کا ماحول اپنے گھر میں رکھا ہوا، بڑبڑاہٹ کا ماحول. شوہر جب کام پہ جاتا ہے وہ بڑبڑاتا ہوا جاتا ہے، بیوی اس کو اٹھاتی ہلاتی ہے، وہ تہاڈے کام تے جان دا ٹائم ہو گیا اٹھو، وہ اٹھتا ہی نہیں، چھٹی کر لیتا. لاچاری سے، مایوسی سے اور پورے دل سے ہم خدا کا کام نہیں کر رہے. چرچ میں بھی آ کے ہم عبادت بھی ٹھیک طرح سے نہیں کرتے. اپنی جاب پر جاتے ہوئے جاب بھی ہم ایمانداری سے نہیں کر رہے. 9 بجے کا ٹائم ہے تو ہم 10 بجے پہنچ رہے ہیں. ہاں جی آپ لیٹ آئے ہو، سر جی ٹائر پنچر ہو گیا. پہلے لیٹ آئے، لاپرواہی کی، اس کے بعد پھر جھوٹ بھی بولا. میرے دفتر میں کئی لڑکے تھے وہ اسی طرح ہی کرتے تھے، وہ ہر روز 15-20 منٹ آدھا گھنٹہ لیٹ ہی آتے تھے، کیونکہ وہ جتنے بجے دفتر پہنچنا ہوتا تھا اتنے بجے گھر سے نکلتے تھے. آپ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اگر آپ پورے دل سے نہیں کر رہے آپ کو برکت نہیں ملنی. اگر ہمارا دل ادھر ادھر ہے، ہمارا ذہن فوکس نہیں ہے، اگر ہم خداوند کی طرف پورے طور سے دھیان لگائے ہوئے نہیں، کلام مقدس میں لکھا ہے جو کچھ کرتے ہو یہ جان کر کرو کہ مسیح کے لیے کرتے، خداوند کے لیے کرتے. دیکھیں یہ زندگی کی کتنی خوبصورت بات ہے اگر ہم اسے سیکھ جائیں. آپ اپنے گھر میں صبح اٹھ کے ناشتہ بنا رہی ہیں تو آپ یہ نہ کہیں کہ میں اپنے بندے لیے بنا رہی ہوں، میں اپنے بچے لیے بنا رہی ہوں، میں خداوند لیے بنا رہی ہوں. اگر یسوع آپ کے گھر آ جائے کہ کڑیے اج میں تیرے کو ناشتہ کرنا ہی، تو کی کرو گے تسی؟ وہ یسوع کدھر آ گیا، آپ تو بھاگیں گی، جاؤ انڈے لے آؤ، جاؤ جا کے بریڈ لے آؤ، جا کے دہی لے آؤ، میں لسی بھی بناواں. تسی ہر ایک چیز یسوع دے اگے رکھنے لئے تیار ہو جاؤ گے خوشی کے ساتھ. تو یسوع تو آپ کے گھر میں ہی ہے، آپ کا شوہر، آپ کے بچے، آپ کا سسر. خداوند نے کہا کہ اس وقت بہت سے لوگوں کو میں کہوں گا کہ بھئی میں پیاسا تھا، تم نے مجھے پانی پلایا، میرے پاس کپڑے نہیں تھے، تم نے میرا تن ڈھانکا. وہ کہیں گے خداوند اب نے کب یہ کیا؟ اس نے کہا جب تم نے لوگوں کے ساتھ کیا تو میرے ساتھ کیا. اگر تمہیں یہ جان کر کوئی ٹھنڈا پانی پلاتا ہے کہ تم خداوند کے ہو تو لکھا تم اپنا اجر ہرگز نہ کھو. جو برکت ہم کما سکتے ہیں صبح سے لے کر شام تک ہم اس کو لعنت میں کنورٹ کر رہے ہیں اپنے آپ. بہنیں سن رہی میری بات؟ یہ جو اپنے شوہر کے آپ کپڑے استری کر رہی ہیں، اگر آپ کہیں خداوند تیرا شکر ہو تو نے مجھے موقع دیا، استری دی، کپڑے بھی دیے، یہ کپڑے بھی نہ ہوندے استری بھی نہ ہوندی تو کیویں کرنی سی؟ استری کے لیے شکر کریں خداوند مجھے کسی سے مانگنا نہیں پڑتا جا کے استری، میرے گھر میں استری ہے، میرے گھر میں استری سٹینڈ بھی ہے، اگر نہیں بھی ہے تو میں نیچے کپڑا بچھا کے کر لیتی. میرا شوہر ہے اس کو کپڑے تیار کر کے دیتی ہوں. لکھا ہے امثال کی کتاب اس کے 31ویں باب میں اس کا شوہر پھاٹک میں مشہور ہے. کس کی وجہ سے؟ اپنی بیوی کی وجہ سے. اس کی بیوی اس کے کپڑوں کا خیال رکھتی ہے، اس کی بیوی اس کے کھانے پینے کا خیال رکھتی ہے، ہر ایک چیز کا خیال رکھتی ہے، کیونکہ وہ اس لیے اس کی خدمت نہیں کر رہی کہ اس کا شوہر ہے، بلکہ وہ اس لیے خدمت کر رہی ہے کہ میں خدا کی بندی ہوں اور خداوند نے یہ شوہر مجھے دیا ہے کہ میں اس کے ساتھ زندگی گزاروں. آمین. آپ نے جب صبح اٹھنا ہے تو آپ نے شکر گزاری کے ساتھ اٹھنا ہے، پورے دل کے ساتھ. ہاللیلویا. لو جی پیچھے ہو جا، آج میں ناشتہ بناواں. لیکن جو پورے دل سے نہیں کرتے وہ کہتے تو بنا، کل میں بنائی سی، صفائی تو کر میں ہی کرنی، امی جی اینو بھی کیا کرو. میری ایک بات یاد رکھیں، اگر آپ ذمہ داریوں سے نظر چرائیں گے آپ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے. اگر آپ ذمہ داریاں اٹھانی شروع کر دیں گے خدا آپ کو ترقی دے گا. کام سے بھاگنے والا شخص ترقی نہیں کرتا، کام کو پکڑنے والا شخص ترقی کرتا. نام کام کرنے والوں کا ہوتا ہے، جی چرانے والوں کا نہیں ہوتا. ان کو لوگ ہڈرام کہتے ہیں، لیکن وہ لوگ جو خداوند سے محبت کرتے ہیں وہ دل سے کرتے ہیں. آپ گھر میں خوشی سے کھانا بنائیں. ہاللیلویا. پریز دی لارڈ. تہاڈا بندہ برف لے کے آیا، ہن تے خیر برف دا بڑا گھٹ گیا سلسلہ بازاروں لے آندا، لیکن بازار سے بھی لوگ برف لاتے ہیں ابھی بھی. تہاڈا بندہ برف لے آ، اج تسی بڑی سونی برف لے آندی. ہاللیلویا. پکی برف ہے، کچی نہیں ہے، شیشے دی طرح کرسٹل برف. ہاللیلویا. تو کے اونوں پاؤ کولر چ، ٹھنڈا پانی پیو، شکر کرو خدا دا. اج تسی بڑے ہی سونے ٹینڈے لے آندے نے، اے ہن دیکھنا میں بھی ریجنل بناواں گی. آپ کے گھر میں غربت ہے کوئی بات نہیں، سب سے زیادہ مصیبت آپ کے گھر میں لڑائی پیدا کرتی ہے. وہ گھر امثال کی کتاب میں لکھا ہے جس کے اندر سب کچھ ہو، لڑائی جھگڑا ہو، تو وہاں برکت کیا ہے؟ بہنیں جب صبح اٹھتی ہیں اپنے بچوں کو اسکول بھیجتی ہیں، دعا دیتے ہوئے انہیں اسکول بھیجیں، ستائش کرتے ہوئے انہیں اٹھائیں، پورے دل کے ساتھ اپنے گھر کی خدمت کریں. اور جب آپ اپنے گھر کی خدمت کریں گی آپ ستودہ ہوں گی. آپ کیا ہوں گی جی؟ ستودہ ہوں گی. خدا آپ کو بلیس کرے گا، خدا آپ کو برکت دے گا، خدا آپ کو ترقی پر ترقی دے گا، صحت اور سلامتی خداوند آپ کو عطا کرے گا، بیماریوں سے آپ کو چھٹکارا دے گا، کیونکہ آپ بڑبڑا نہیں رہے. بڑبڑاہٹ بڑی خطرناک چیز، بڑبڑاہٹ بہت خطرناک چیز. بنی اسرائیل قوم کلام میں لکھا ہے کہ جب وہ نکلے مصر سے نکلے، جب وہ مصر سے نکلے تو آپ کو پتا ہے کیا ہوا؟ وہ بڑبڑانے لگے. جب انہیں کھانا نہیں ملا تو انہوں نے کہا ہائے ہم کو وہ چٹنی یاد آتی ہے، ہم کو وہ خربوزے یاد آتے ہیں، ہم کو وہ ہانڈیاں یاد آتی ہیں، ہم کو وہ گوشت یاد آتا ہے جو ہم وہاں پر کھاتے تھے.
لیکن وہ شکر گزاری نہیں کر رہے تھے اس خوراک کے لیے جو آسمان سے ان کے لیے گر رہی تھی. ہم ان چیزوں کے لیے شکر گزار نہیں جو خدا نے ہمیں دی ہیں. جب ہم خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے ہمارے گھر کے اندر مسائل پیدا ہوتے ہیں. داؤد یہ کہتا ہے کہ میں پورے دل سے شکر گزاری کروں گا. کئی بار ہماری شکر گزاری صرف ہمارے منہ تک محدود ہوتی, اس کا تعلق ہمارے دل سے نہیں ہوتا. ہم چرچ آ رہے ہوتے ہیں لیکن ہم چرچ نہیں ہوتے. ہم ہدیہ دے رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ہدیہ نہیں دے رہے ہوتے. ایک عورت دل سے ہدیہ ڈال رہی تھی ہیکل کے اندر, 2 ہی دمڑیاں تھیں. خدا کو اس سے تو کوئی سروکار نہیں آپ کتنا ڈال رہے ہیں, خدا کو اس سے سروکار ہے آپ کیسے ڈال رہے ہیں. سنیں اس جملے کو دوبارہ, آپ کتنے پیسے خدا کے گھر میں دے رہے ہیں اس سے کوئی خدا کو غرض نہیں, آپ کس طرح سے دے رہے ہیں میٹر یہ چیز کرتی ہے. بڑے لوگ لے کے آئے اپنے تھالوں میں مسکالیں بھر کے زبردست چیزیں ہیکل میں لائے. یسوع نے ان کو دیکھا ہی نہیں, وہ تو روٹین کا کام کر رہے تھے. ڈھول والے آئے ان کے آگے آگے بجا رہے ہیں ڈھول کہ لو جی فلانا بزنس مین آیا ہدیہ لے کے ہیکل دے وچ. یسوع نے ان کو نہیں دیکھا. اس عورت کو جو 2 دمڑیاں ڈال رہی تھی پوشیدگی میں, کیا کوئی 2 دمڑیاں دکھا کے ڈالتا ہے؟ لو جی 2 دمڑیاں میں پان لگا جے, لو جی چوانی میں پان لگا جے, روپیہ میں پان لگا ہدیہ تھیلی. وہ تو بےچارا چھپ کے دیتا کیونکہ وہ اماؤنٹ ہی اتنی چھوٹی ہوتی. آپ نے دیکھا ہوگا جس کے پاس 1000 کا یا 500 کا نوٹ ہو نا, وہ لوکاں تو ٹپدا آندا ہے, وہ پادری صاحب نے پھڑاندا, پادری صاحب میری شکر گزاری ہے نا, وہ تھیلی چ نہیں پاندا. جہدے کو 10 نے 50 نے 100 نے وہ بےچارا تھیلی چ پا دینا, کہندا یار ہن 100 روپیہ میں پادری صاحب نوں دیاں. تے جیڑا 500 یا 1000 رکھدا ہے وہ ڈائریکٹ آ کے پادری صاحب نوں پھڑاندا. اس سے مطلب یہ ہے کہ پادری صاحب کو پتا چل جائے گا 500 میں نے دیا ہے, اور دوسرا لوکاں نوں بھی پتا چل جائے گا بڑا دیا دیندی ہے. تو آپ نے خدا کو تو دیا ہی نہیں. آپ کو یہ باتیں سمجھ آ رہی ہیں میرے عزیزو؟ جس نیت سے آپ خدا کا کام کر رہے ہیں, اپنے گھر کا کام کر رہے ہیں, اپنی جاب پہ جا رہے ہیں, جو کچھ بھی آپ کر رہے ہیں آپ یہ جان کر کریں کہ میں خداوند کے لیے کر رہا ہوں, آپ کی لائف میں خوشی آ جائے گی. جب آپ اپنے گھر میں اپنے بچوں کو دیکھیں گے آپ کہیں گے خدا کا شکر ہو خدا نے مجھے صاحب اولاد بنایا. آپ اسے کندھوں پہ اٹھا لیں گے, آپ انہیں ہوا میں اچھالیں گے, آپ ان کو چومیں گے, آپ ان کے لیے دعا کریں گے, آپ شکر گزاری کریں گے. اے خدا میری بیوی ہے, میرے گھر کو سنبھالتی ہے, میں تھوڑا کما کے لاتا ہوں لیکن پھر بھی وہ ساری چیزیں مینج کر لیتی ہے, میں اپنی بیوی کے لیے شکر کرتا ہوں. ہم تو کوسنے ایک دوسرے. بندہ آتا میں پنڈیاں لے کے مت مارتی تو پنڈیاں, تیری ماں نے تینوں پنڈیاں پکانیاں سکھائیاں, 20 سال ہو گئے نے بیاہ نوں, آج تک تینوں آنڈا نہیں بنانا آیا. وہ عورت کہتی اچھا بھائی اس کو میں جو بھی بنا کے کھلا دوں اس بندے نے کون سی تعریف کرنی, اینے تو چوک کے پلیٹ کاندھ نوں ہی مارنی. ٹھڈے مارتے ہیں لوگ. ایک عورت نے اتنی گرمی میں اتنی محنت کے ساتھ اور وہ ایسے کر کے مارتے ہیں, چل ریچ کی اڑا کے ماری ہو. پھر جو غصہ ٹھنڈا ہو جاتا کہندا یار اجے کل ہی پینٹ کرایا سی, ساری کندھ میں خراب کر لی. پھر اپنے آپ کو کوستے ہیں. میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں, خداوند میں رہ کر زندگی گزاری آپ کو مزہ آ جائے, آپ انجوائے کریں. آپ کہیں گے اس سے بہترین کوئی اور جگہ نہیں ہے. سنیں شاگردوں سے کہا اگر تم جانا چاہتے ہو تو چلے جاؤ. تو پترس کہنے لگا کہاں جائیں, زندگی کی باتیں تیرے پاس ہیں, زندگی تو تیرے پاس ہے, برکت تو تیرے پاس ہے, سکون تو تیرے پاس ہے, اطمینان تو تیرے پاس ہے, جانا ہم نے کہاں ہے, ہم نے ادھر ہی رہنا. ہاللیلویا. تو مجھے اس بات پر بڑی حیرت ہوتی ہے, بڑی مجھے یہ چیز بڑی شدت سے مجھے محسوس ہوتی ہے کہ ہم خداوند میں ہوتے ہوئے بھی خداوند میں نہیں ہیں. چرچ میں بیٹھے ہوئے ہیں, بپتسمہ بھی لے رکھا ہے, اور یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی اسی فلانے چرچ 30 سال تو جا رہے ہیں, لیکن ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں, ہماری زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں. کیا ہم خداوند کے لیے جی رہے ہیں یا اپنے لیے جی رہے ہیں؟ اگر آپ خداوند کے لیے جیئیں گے, پولس رسول کہتا ہے فلپیوں کے خط میں اس کے پہلے باب کی 23ویں آیت میں, زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. ہاللیلویا. اگر آپ کا زندہ رہنا مسیح ہے تو میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, آپ کی زندگی بڑی خوبصورت ہے. اگر آپ کا زندہ رہنا مسیح ہے, ساری مصیبتیں دور. کوئی آپ کو برا کہے گا آپ کہیں گے گاڈ بلیس یو, کوئی آپ کو گالیاں نکال گا تو سیکھو گے خدا تینوں برکت دے, ہے نا. کوئی آپ کا دشمن بن جائے گا, آپ کہے گا بھی میرا دشمن تو کی بننا, خداوند میرے نال ہے. لکھا اگر خداوند ہمارے ساتھ ہے تو کون ہمارا مخالف. اور لکھا تیرا دشمن ایک راستے سے آئے گا لیکن 7 راستے سے بھاگے گا. پریز دی لارڈ. دشمن ایک راستے سے آئے گا لیکن اس کو 7 راستوں سے بھاگنا پڑے گا جب آپ خداوند میں ہوں گے. اور اگر آپ خداوند میں نہیں ہوں گے تو تسی لوکدے پھرو, آپ پریشان ہو جائیں گے, کیا کروں میں, میری پوری نہیں پڑ رہی. لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ کا تھوڑا بھی بہت ہے, اس کے اندر برکت ہوگی. تو ہم کس لیے جمع ہوئے ہیں جی یہاں پہ؟ شکر گزاری کے لیے. تو کیا آپ اپنی زندگی کے لیے شکر گزار ہیں؟ میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملا ہوں, وہ اپنی زندگی سے آوازار ہیں. ان سے پوچھے جی باجی بس گزر رہی, اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا مطلب ہے؟ وہ زندگی نو انجوائے نہیں کر رہی, بس ایویں ٹائم ٹپا رہی. لیکن اگر آپ خداوند میں ہیں تو آپ کی سٹیٹمنٹ چینج ہوگی. آپ یہ کہیں گے خدا کا بڑا شکر ہے بھائی, وہ ہماری اوقات سے ہمیں زیادہ دے رہا ہے نا. ہماری تو اتنی اوقات نہیں تھی لیکن خدا کا شکر ہے, اس نے سب کچھ دیا ہے. خداوند کی تعریف, خداوند کی تمجید ہے. ہم ایک گاؤں میں گئے تو ایک چودھری صاحب کے پاس پادری صاحب لے گئے.
قاضی صاحب نے کہا جی چودھری صاحب نے چائے کا انتظام کیا. ہم وہاں پر گئے, چائے پینے کے لیے بیٹھے. چودھری صاحب کا ملازم آیا, اس نے چائے رکھی, بسکٹ رکھے, چپس رکھی, نیمکو رکھی, جو بھی چیزیں لوازمات چائے کے ہوتے ہیں سب کچھ رکھ. اب چودھری صاحب آواز دے رہے ہیں آ جاؤ بھائی, پادری صاحب آ گئے نے, دعا کر لئیے. کوئی بھی نہیں آیا. اسی اتنے چائے پیتی, اسی اتنے بسکٹ کھا دے, چودھری صاحب نے دعا کی تھی, باہر آ گئے. اب یہ کون سا گھر ہے؟ یہ برکت والا گھر ہے. برکت والا گھر نہیں ہے کہ جہاں پہ اپنے بزرگ کی ہی بات نہیں کوئی سن رہا. خدا کی بات ماننا تو بڑی دور کی ابھی بات ہے. جو ان کا باپ ہے, جو ان کا دادا ہے, وہ اس کی بات سننے کے لیے تیار نہیں. اگلے گھر میں ہم گئے تو اس گھر کا پرابلم یہ تھا کہ اس گھر کا دروازہ ہی کوئی نہیں تھا. اس گھر کے آگے چادر باندھی ہوئی. تو پادری صاحب نے اس بندے کا نام لیا, جو بھی اس کا نام تھا. انہوں نے کہا باہر آ بھائی, پادری صاحب آئے نے لو رہو. وہ بھاگا بھاگا باہر آیا, جوڑ دے. نے کہا پادری صاحب خدا دا شکر ہوئے, خدا دے خادم میرے گھر آئے نے, ہاللیلویا, آؤ جی آؤ. جب ہم اندر گئے تو اس نے ایک کٹورے کے اندر پیاز, ٹماٹر, ہری مرچیں کاٹ کے اور اس کے اوپر لیمو چھڑک کے رکھا ہوا, نال تندور دیاں چھنڈیاں روٹیاں لائیاں. کہندا لو جی اسی دعا ہی کر رہے ساں کہ خداوند تیرے نا تو کھان لگے ہیں, تے کوئی بندہ بھیج دے جے کوئی ہے ساتھ. تے کہندا بھائی صاحب تسی اج آ گئے ہو تے تسی کھاؤ ساڈے نال روٹی. لو جی پیاز ٹماٹر کھادے سر, مزہ آ گیا. اور اس بندے نے آنسوں کے ساتھ دعا کی. ہم نے دیکھا کہ اس گھر میں دنیاوی ساری چیزیں موجود تھی لیکن وہاں برکت نہیں تھی. اس بندے کے گھر میں دروازہ بھی نہیں تھا لیکن برکت بہت تھی, کیونکہ وہ خدا کو جانتے تھے. داؤد کہتا میں پورے دل سے خدا کی شکر گزاری کروں گا. امسیہ بادشاہ نے وہ سب کچھ کیا جو خدا کی نظر میں ٹھیک تھا, لیکن کامل دل سے نہیں کیا. ہمیں بہت کچھ پتا ہے, ہم وہ کرتے بھی ہیں لیکن دل سے نہیں کرتے. دعا بھی کرتے ہیں, تو شروع ہوندی دعا, ہاللیلویا پریز, ہو گیا سرانا, چل. مطلب یہ کیسی دعا کی ہم؟ دعا تو ہے ہی نہیں ہے. میں اس کو منجی پریئر کہتا ہوں. منجی پریئر ساری دنیا دے کام اسی صحیح طریقے نہ, اگر آپ اپنے آفس جائیں اور سو رہے ہوں ایسے تو مالک ہی کہے گا او بھائیا کل نہ آئی تھا, میری مشین ساڑنی یا اپنا سر مشین چ دینا ہے. او بھائی ہوش میں آپ سوئے نہیں رات کو؟ ہم بڑے الرٹ ہو کے جاتے ہیں اپنے کام کہ دعا چ تسی دیکھو لوگ ہنگلاٹا مار رہے ہوں, دوجیاں دے ڈگ ٹکرا مار رہے ہیں انہوں نے, کوئی ادھر لینڈ کر رہا ہے, کوئی ادھر ڈگ رہا ہے. ریزن کیا؟ ہمارا دھیان ہی نہیں. ہمارا دھیان ہے ہی نہیں خدا کی طرف. تو جب آپ کا دھیان خدا کی طرف ہے ہی نہیں تو پھر وہ نہ اس سے کچھ برکت ملنی ہے نہ وہاں بیٹھنے کا کوئی فائدہ. ہم تو اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں, ہم اپنے آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں. تو داؤد کہتا ہے میں تو پورے دل سے شکر گزاری کروں گا, کیونکہ آدھے دل سے کی گئی شکر گزاری خدا کے حضور قابل قبول نہیں. یہاں ہمارے ہمسائے قربانی کرتے ہیں, وہ پہلے داندے ویچ دینے پورے نے داند بکرے دے, اور جس کے دانت نا ایک بھی کٹ ہوئے تو انہوں چھڈ آندے منڈی چ. تو ہم ٹوٹے دل کے ساتھ اور ہدیے چ بھی سپاٹے نوٹ پا جانے. جڑا نوٹ کتے نہ چل رہا ہے کہندا خدا دے حضور تے سب کچھ چل جاندا. ہاللیلویا پریز دا لارڈ. 3 ٹیپاں والا 4 ٹیپاں والا چل کہندا خدا اسٹیٹ بینک تو بھی وڈا ہے. اسٹیٹ بینک بھی کچھ نوٹ موڑ دیندا, خدا سارے لے لیندا. چلو جڑے پاٹے ٹوٹے نوٹ نے سارے دے جاؤ خدا. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں, شاید اس سے ہمیں ہنسی بھی آ جائے تھوڑی دیر کے لیے, لیکن اصل میں یہ مایوس کرنے والی بات ہے. یہ ہماری پرسنالٹی, ہماری حقیقت کو ہم پر ظاہر کرتی ہیں کہ اصل میں ہم ہیں کیا. ہم خدا کو کس پیمانے سے ناپتے ہیں؟ ہم خدا کی رسپیکٹ نہیں کرتے, ہم خدا کی عزت نہیں کرتے, ہم خدا کو آنر نہیں دیتے اپنی لائف میں, ہم خدا کی لائق طور سے پرستش نہیں کرتے جس پرستش کا وہ حقدار ہے. اور جب ہم لائق طور سے اس کی پرستش نہیں کریں گے, ہم کیسے توقع کر سکتے ہیں کہ خدا سے ہم برکت. نتنیل کے تعلق سے یسوع نے اسے جب دور سے آتے دیکھا, یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے, اس میں مکر نہیں, اس میں مکر نہیں. یسوع نے اس کی تعریف کی, یہ فی الحقیقت اسرائیلی ہے. کیا ہم فی الحقیقت مسیحی ہیں کہ ہمارا دل مکر سے بھرا ہوا؟ اگر ہم مکر سے بھرے ہوئے تو پھر ہم مسیحی نہیں ہیں. مسیحی جو ہے وہ مکر سے بھرا ہوا نہیں ہوتا, بلکہ وہ مکر سے خالی ہوتا ہے. وہ الہی محبت سے, اگاپے محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. وہ سچا ہوتا ہے, وہ وفادار ہوتا ہے, وہ صبر کرنے والا ہوتا ہے, برداشت کرنے والا ہوتا ہے, دعا دینے والا ہوتا ہے, حلیم ہوتا ہے, عاجز ہوتا ہے, پرہیزگار ہوتا ہے, محبت سے بھرا ہوا ہوتا ہے جو مسیحی ہے. کیونکہ وہ مسیح کی مانند, مسیحی کا مطلب ہے مسیح کی مانند. تو ہم تو آج مسیح کی مانند بننا ہی نہیں چاہتے. ہماری دعا ہے خدا مینوں اپنی طرح دا بنا. ہماری تو دعا ہی نہیں. میں گارنٹی کرتا ہوں یہ یہاں پر جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ان میں سے 99.9% لوگوں کی یہ دعا نہیں. مجھے معاف کریں آپ, لیکن سچائی یہ ہے ہم یہ کبھی دعا ہی نہیں کرتے خدا مینوں اپنی طرح بنا. پولس کہتا میری مانند بنو جیسا میں مسیح کی مانند بنتا ہوں. پولس یہ چیلنج دیتا ہمیں, زندہ رہنا میرے لیے مسیح ہے اور مرنا میرے لیے نفع ہے. اور پھر آگے چل کے کہتا میں زندہ نہ رہا, ہاللیلویا, اب میں نہیں زندہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے اور وہ میرے وسیلے سے خدمت گزاری کا کام کرتا ہے. اس کا روح میرے وسیلے سے خدمت گزاری کا کام کرتا ہے. ہم تو یہی دعا کر رہے ہیں کہ خداوند میں کنی دیر اس گھر چ رہنا, مینوں کوئی باہر لے کے, مینوں کوئی وڈا گھر دے, میری کڑی دا رشتہ کرا دے, میری کڑی دا منڈا نہیں ہون ڈیا, اودیاں 2 کڑیاں نے, خدا منڈا بھی ہو جائے. اے پائی صاحب دعا کرو, میں بڑی دکھی ہوں. او بھائی جو بچیاں ان کے لیے تو شکر کر لو خدا کا.
ان کے لیے کوئی شکر گزاری نہیں، روزے رکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں، چلا رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں کہ ہمارے پاس بیٹا کوئی نہیں، ہم نہ شکرے لوگ۔ اور آپ کو پتا ہے شیطان اس بات سے بڑا خوش ہے کہ ہم نہ شکرے ہیں۔ اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، باغ عدن میں جب وہ ہوا کے پاس آیا تو آپ کو پتا ہے اس نے کیا کیا ہوا کے ساتھ؟ کیا خدا نے واقعی تم لوگوں کو منع کیا کہ وہ باغ کے جو بیچ کا درخت ہے اس کا پھل نہیں کھانا؟ دسو، وہ یہ نہیں کہہ رہا واہ بھائی موجاں لگیاں تہاڈیاں ہیں، اے 5 دریا تہاڈے لیے خدا نے بنائے، 5 ندیاں تھیں باغ عدن میں، وہ نہیں بتا رہا انہیں۔ یہ سارے درخت واہ بھائی تہاڈے کنٹرول چ کر دیتے، خدا نے سارے جانوراں دے نام تہاڈے کول رکھا تے، یہ وہ بتا ہی نہیں رہا۔ وہ یہ کہہ رہا ہے بھی جو ایک درخت کا پھل خدا نے منع کر دیا۔ ہوا کری واقعی خدا نے وہ تے منع کر دیتا، دل میں سوچ کیا آج بھی وہ یہی کام نہیں کر رہا؟ شوہر بھی ہے، ساس بھی ہے، گھر بھی ہے، اے سی بھی لگا ہوا ہے، واشنگ مشین بھی ہے، اوون بھی ہے، چولہا بھی ہے، گیس بھی آ رہی ہے، بجلی بھی آ رہی، شوہر کی تنخواہ بھی اچھی، میرے کو منڈا کوئی نہیں، زندگی کو عذاب بنایا ہو، جس کے بعد بیٹا ہو کڑیاں لی رونڈ ہے۔ بھائی کرنا کیا تم لوگوں نے؟ کہاں خوش ہونا ہے؟ وہ جنہاں کول کڑی تے منڈا نے انہاں نوں ساڈیاں وڈیریاں کہندیاں ہن 2 اور کر لو، 4 ہو جان گے۔ میں اپنی بزرگاؤں سے بھی کہتا ہوں انہوں نے کوئی چنگے کام لاؤ۔ بزرگ عورتیں ہماری یہی کہتی رہتی ہیں پتر تیرا ایک کڑی منڈا ہے، ہاں خدا انہوں نے برکت دے تو چل ہوں تیری عمر ہے 2 اور کر لے۔ یہ کیا بات ہے؟ آپ انہیں سکھائے پتر خدا نو ٹائم دے، تینوں خدا نے سونی اولاد دیتی ہے، انہاں لئی گوڈے ٹیک کے روزے رکھ، دعا کر انہاں لئی، ان کو خدا کے پاس لے کے آ، ان کو خدا کی پہچان دے، ان کو خدا کی شناخت دے، اپنے شوہر کے ساتھ وفادار ہو۔ تو موتی اسقط میں یہی وہ کہتا ہے بزرگ عورتیں جو ہیں وہ جوان عورتوں کو سکھائیں۔ ہماری بزرگ عورتیں کیا سکھا رہی؟ اور بچے پیدا کر لو، اور اپنی زندگی میں مصیبت کھڑی کر لو۔ وہ پھر عورت بولتی ہے 4 بچے، کوئی ادھر بھاج رہا کوئی ادھر بھاج رہا، نہ روٹی ٹائم تے پکی، نہ بچے صاف ستھرے، نہ گھر دی کوئی صفائی، آپ بھی بیماریاں سے جکڑی ہے نا۔ تو مشورہ کس نے دیا تھا؟ سینئر پارٹی نے۔ تو سینئر پارٹی بھی یہاں پہ ہے۔ سینئر پارٹی واقعی ہمارے لیے معتبر ہے کیونکہ بزرگ لوگ ہیں، بزرگی جو ہے وہ خدا کی طرف سے ہے۔ جس کے بال سفید ہیں وہ قابل قدر آدمی، اس کو بھی اس چیز کا پاس ہونا چاہیے کہ میں سر سفید ہوں، خدا نے مجھے بزرگی دیا، میں بھی بزرگاں لے کام کراں، میں ایسے کام نہ کروں کہ میرے پہ لوگ بعد میں کہتے پھر یار کدھروں آ گئے، کدھروں آ گئی چاچی، لوگ کہیں خدا دا شکر ہے ساڈی چاچی آ گئی ہے، پریز دا لارڈ ہیلیلویا، لے آؤ جی جوس، کیونکہ انہیں پتا کہ خداوند میں ہے چاچی ہماری، یہ تائی ہماری خداوند میں ہے، یہ تایا ہمارا خداوند میں ہے۔ اچھے مشورے دیں، خداوند میں رہیں، شیطان کے پیچھے نہ چلیں۔ شیطان صرف ایک چیز جو ہمارے پاس نہیں اس کو ہائی لائٹ کرتا رہتا ہے، اور اتنا کچھ جو ہمارے پاس ہے اس کے اوپر ہماری نظر نہیں جانے دیتا۔ پردہ پا دینا، وسیم صاحب کہہ رہے نے بڑی اچھی گل کی تھی کہ پردہ پا دینا۔ ہمیں وہ تمام نعمتیں جو خدا نے ہمیں دیں ہمیں ان کا پتہ ہی کوئی نہیں، ہم ان پر دھیان نہیں لگاتے، لیکن جو چیز ہمیں نہیں ملی اس کے لیے ہم خدا سے ناراض ہیں۔ خدا نے سر جی میری سنی نہیں دعا، خدا نے نہیں میری سنی۔ ایک حوالہ مجھے خداوند دے رہا ہے، اس کو کھولیں میرے ساتھ ذرا، زبور 116 اور اس کی 12 آیت۔ خدا کے کلام میں لکھا ہے خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ اسی کہہ رہے ہیں خدا نے دیتا ہی کچھ نہیں، وہ کہہ رہا ہے جو سب نعمتیں مجھے ملی میں اس کے عوض کیا دوں؟ آگے وہ اس کا جواب بھی دیتا ہے، میں نجات کا پیالہ اٹھا کر خداوند سے دعا کروں گا۔ ہاللیلویا، شکر گزاری، پرستش، اے خداوند تیرا شکر ہو، اے خداوند تیری تعریف۔ یہاں بے شمار ایسے لوگ ہیں جو کام پر جانے سے آواز آ رہے ہیں، اور بے شمار ایسے لوگ ہیں جن کو نوکری نہیں مل رہی، وہ دعاواں کرواندے پھر دینے تو جنہوں نے مل گئی وہ جاندے نہیں۔ کچھ جوڑے ایسے بھی ہیں پائی صاحب دعا کریں بیٹی ہی ہو جائے، میں کہ یار یہ کیا مطلب ہے بیٹی ہی ہو جائے؟ کیا بیٹی خدا کی طرف سے نہیں؟ آپ یہ دعا کریں کہ خداوند جو بھی تو ہمیں دے گا ہم اس میں خوش رہیں گے۔ پریز دی لارڈ، شکر گزاری تو یہ ہے۔ تو آپ اپنی زندگی پر غور کریں، اس بارے میں سوچیں میں اتنا مایوس کیوں؟ مایوسی کی وجہ میں نے بتا دیا، نہ شکراپن، اور جو کچھ بھی ہم کر رہے ہیں پورے دل سے نہیں کر رہے، خدا میں برکت نہیں دیتا، ہم خود اپنے آپ کو برکت سے آؤٹ کر رہے ہیں، ہم شیطان کی بات مانتے ہیں، شیطان کے پیچھے چلتے ہیں اور اپنے گھر میں لڑائی جھگڑا ڈالے۔ لیکن وہی گھر جس میں خدا کے لوگ رہتے ہیں، پرستش کرنے والے لوگ رہتے ہیں، وہ ایک دوسرے کی برداشت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ محبت کے تعلق سے لکھا ہے محبت بہت سے گناہوں پر پردہ ڈال دیتی ہے، محبت سہ لیتی ہے، محبت برداشت کر لیتی ہے۔ پہلا کرنتھیوں 13واں باب، محبت جھنجھلاتی نہیں، حسد نہیں کرتی، صابر ہے، مہربان ہے۔ محبت کی کمال کی باتیں، تو وہ شخص جو مسیح میں ہے وہ محبت سے بھرا ہوا، اس کو بناوٹی محبت کرنے کی ضرورت نہیں۔ کئی بار ہم بناوٹی محبت کرتے ہیں لوگوں سے، ہیں جڑا ساڈے نہ چنگا وہ اسی چنگے ہیں، جو ہمارے ساتھ ٹھیک ہے ہم اس کو سلام کرتے ہیں، جو ہمیں نہیں ملتا اسی بھی نہیں انہوں ملتے، تو یہ محبت تو نہیں ہے۔ ہمیں تو اپنے دشمنوں سے بھی ملنا ہے، ہمیں تو ان سے بھی محبت کرنی۔ آمین۔ ایسا کیسے ہوگا؟ جب ہم خداوند میں ہوں گے۔ یاد رکھے خداوند میں ہو کر ہم وہ کچھ کر گزرتے ہیں جو ہم عام زندگی میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اعمال کی کتاب میں لکھا ہے لوگ اپنے مکان بیچ کر، کیا جی، موٹر سائیکل، اپنا مکان، وہ گھر جس میں وہ رہتے تھے، وہ بیچ کر پوری رقم رسولوں کے پاس۔ یہ چیز مجھے حیران کر دیتی، ایسا کیسے ممکن ہے
کہ ایک عورت نے کمیٹیاں ڈال کر پیسے جمع کر کے اپنا گھر بنایا ہے اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ متفق ہو کر وہ گھر بھیج دیتی ہے اور وہ خدا کے خادموں کے پاس لے آتے ہیں اور بلے بلے خادمہ دی وہ بھی لوکاں تے ہی لاندے اتھے خادم کہندا خدا تانوں بڑی برکت دے گا, آپ اسے ہی پیسے دی ٹکٹ لے کے امریکہ چلا جاتا. ان لوگوں کا دل اتنا کیسے مولڈ ہو گیا, اتنا موم کیسے ہو گیا, اتنے دلیر وہ کیسے ہو گئے؟ وہ خداوند میں تھے. آمین. آپ جب خداوند میں ہوں گے نا تو خدا آپ کا دل بڑا کر دے گا. ایک تو دل بڑے کی بیماری ہوتی, کہتا تھا دل ود گیا, ایک تو وہ بیماری, خدا وہ والی بیماری نہیں آپ کو دے گا, خدا آپ کے دل کو کشادہ کر دے گا کہ آپ آسانی سے گیو اپ کر دیں گے. بھیڑا کہن گیا وہ بھین گھبران دی کہڑی گل ہے, 2 سوٹ میرے پے میرے لے جا, دل کرے گا واپس کرن تے کر دیں, نہیں دل کرے گا تو کھول ہی رکھ. کیسے کہیں گی؟ جب آپ خداوند میں ہوں گی تو آپ کے لیے بڑا آسان ہو جائے. لیکن اگر ہم خداوند میں نہیں ہیں تو پھر اگر ہمارا شوہر بھی آ کے کہے گا نا کہ وہ مشکل چنے, بھئی مشکل چنے تو میں کی کرا, اسی انہاں لئی پیسے جوڑے. لیکن جب ہم خداوند میں ہوں گے ہم بڑے فیصلے کریں گے. پریز دی لارڈ. داؤد کہتا ہے کہ میں پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری کروں. پورے دل سے وہی شکر گزاری کر سکتا ہے جو خداوند میں ہو, جو اپنی زندگی خداوند کو دے چکا. آج آپ کے پاس موقع ہے. اگر آپ رسمی طور پر چرچ جانے والے لوگ ہیں تو میں آپ کو الرٹ کرنا چاہتا ہوں, آپ غلط جگہ پہ کھڑے ہیں. آپ کو توبہ کی ضرورت, آپ کو نجات کی ضرورت, آپ کو ہمیشہ کی زندگی پانے کی ضرورت ہے. اور اگر آپ خداوند میں آلریڈی چل رہے ہیں تو آپ کو اپنے آپ کو مزید مضبوط کرنا. میں جو کچھ کر رہا ہوں, میں ہارمونیم بجا رہا ہوں, میں طبلہ بجا رہا ہوں, میں گٹار بجا رہا ہوں, میں لوگوں کے لیے چرچ میں جوتیاں سیدھی کرتا ہوں, میں پانی بھرتا ہوں, میں واش روم دھوتی ہوں, میں یہ سارے کام چرچ کے کر رہی ہوں, اپنے گھر کے کر رہی ہوں. میں دل سے کروں, دل سے, خوشی سے. دل سے جو بندہ کرتا ہے نا وہ بلیم نہیں کرتا, جو بندہ دل سے نہیں کرتا وہ بلیم کرتا ہے نا. وہ پال صاحب ہو رہا بھی کوئی لاؤ کام تھے, میں کل ہی رہ گیا. جو بندہ دل سے کر رہا ہوتا وہ یہ دیکھ ہی نہیں رہا ہوتا کوئی آیا کہ نہیں آیا, وہ تو کل ہی لگا ہے, تڑا تڑ صفائیاں کر رہا, دریاں بچھا رہا, تبلا رکھ رہا, ہارمونیم رکھ رہا, پلپٹ صاف کر رہا, چاڑ پہنچ کر رہا, جالے لا رہا. اس کو خوشی ہو رہی ہے کہ میں خدا کے گھر کا کام کر. بنی کورا نے کہا تھا کہ شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے کہ میں خدا کے گھر کا دربان ہی بنوں. خدا کے گھر کے باہر ایز اے گارڈ کھڑے ہونا ہی بڑے فخر کی بات کہ عبادت ہو رہی ہے, خدا کا تخت لگا ہوا ہے اور وہ بندہ باہر کھڑا ہے, آؤ باجی آؤ, وہ سامنے جگہ جی اتنے بیٹھ جاؤ. یہ چھوٹی خدمت نہیں ہے, لوگ اس کو چھوٹی خدمت سمجھتے ہیں. بنی کورا نے کہا کہ بھی شرارت کے خیموں میں بسنے سے بہتر ہے کہ خدا کے خیمے کے باہر ہم دربان ہی بن جائیں. وہ کام جو آپ خدا کے لیے کرتے ہیں وہ چھوٹا بڑا نہیں ہے. کلام سنانا بھی ویسا ہی ہے جیسا دری بچھانا. بھائی صاحب میں صحیح کہہ رہے ہیں؟ اگر ہم خداوند میں سوچ رہے ہیں, ورنہ تو پھر ہم وہ لو جی پادری صاحب کلام سنا دینے, وہ دریاں بچھاندہ ہے. لیکن آپ خدا کی نظر سے دیکھیں, کام تو میں بھی خدا کا ہی کر رہا ہوں, تو جو دریاں بچھا رہا ہے وہ بھی خدا کا ہی کام کر رہا ہے, تو خدا کی نظر میں تو ایکول ہیں دونوں. خدا کی نظر میں تو چھوٹا بڑا کوئی نہیں. یہ تو ہم نے ایریا بنایا, وہ لو جی وہ کی. ایک بندہ مینوں کہندا جی اودی کی اوقات ہے, تے میں کہا تیری کی اوقات ہے؟ کسی دی ہے اوقات؟ اوقات کسی کی بھی نہیں ہے. اوقات والا ایک ہے جو لوگوں کی اوقاتیں بناتا ہے. ہاللیلویا. میں اور آپ اسی سے ہیں, میں اور آپ ہیں ہی اسی سے. اگر وہ ہم سے جدا ہو جائے تو ہم ٹگے کے نہیں. اگر وہ ہمارے ساتھ ہے تو ہماری عزت ہے, ہماری رسپیکٹ ہے, اور ہم شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں چن لیا. میں تو کیسا بچہ تھا, آپ بلیو کریں. آپ کو لگ رہا ہے کہ میں شرمانے والا آدمی ہوں, تانوں لگ رہا ہے میری گلاں تو کہ پائی صاحب بڑے ہی شرمیلے. نہیں, میں انتہائی شرمیلا تھا اور اب بھی ہوں. لیکن آپ بلیو کریں, جب میں کلام سناتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ میں کسی اور ہی دنیا کی مخلوق ہوں. جب ہمارے گھر میں مہمان آتے تو میں چھپ جاتا تھا, گھبرا جاتا تھا کہ مہمان آ گئے, وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ بھی آپ کا نام کیا ہے, کون سے اسکول میں جاتے ہو. تو میں تو ہکلا کے بولتا تھا, اسکول میں سبق سناتا ہی نہیں تھا. ٹیچر میرے سے تنگ تھے, وہ کہتے تھے بھائی تو لکھ. میں لکھ کے دیتا تھا, باقی بچے سناتے تھے. میرے والدین جو تھے وہ بھی کوئی اس طرح کے مسیحی نہیں تھے کہ جو اپنے آپ کو یہ کہیں کہ وہ بڑے سرگرم مسیحی ہیں. نہیں, ہم نام کے مسیحی, اور ہماری زندگی خدا سے بہت دور تھی. 98 میں میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا, ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی. اور میری جو ایک بہن تھی اس کو پہلے سے ہی پولیو تھا, وہ چل پھر نہیں سکتی تھی. اس کا سارا انتظام میری ماں خود کرتی تھی اور وہ خود سے کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی. تو 98 میں جب میری والدہ کو برین ہیمریج ہوا, ان کے دماغ کی نس پھٹ گئی, تو ان کی ڈیتھ ہو گئی 3 گھنٹے کے اندر. 7 بجے ان کو برین ہیمریج ہوا, 10 بجے ان کی ڈیتھ ہو گئی. 11 بجے ان کا ابھی سٹی اسکین ہونا تھا, لیکن سٹی اسکین ہونے سے پہلے, ان کی باری آنے سے پہلے ان کی ڈیتھ ہو گئی. ہم جب ان کو گھر لے کر آئے تو وہاں پہ عورتیں تھیں, محلے کی عورتیں, ہمارے رشتہ دار عزیز, وہ کہہ رہے تھے اے کڑی دا کی بنے گا, اس کی ماں اس کو سنبھالتی تھی, یہ بچی تو مر جائے گی, یہ بچی تو نہیں اب زندہ رہ سکتی. میری ماں کا بھی اپنا کہنا یہی تھا کہ جب میں مر جاؤں گی تو میری بیٹی نہیں زندہ رہ سکتی, کون اس کو سنبھالے گا. اس کی ہڈیاں ایسے اکڑی ہوئی تھی, ہر بندہ اس کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا کہ اگر اس کو کوئی نے زیادہ کھینچ دیا تو کوئی اس کا بازو نہ نکل جائے. ہڈیوں کا وہ ڈھانچہ تھی, ہر کوئی ڈرتا تھا. لیکن میری ماں کے مرنے کے بعد خدا نے ایسی مہربانی کی کہ خدا نے چھوٹی بچیوں کا, جو اس سے کئی گنا چھوٹی تھی, ایسا ذہن کھولا کہ ہر کوئی اس کو ڈیل کرنے لگ گیا. کسی کے لیے کوئی مشکل ہی نہ رہی. اور اس کی انٹرٹینمنٹ ایسی, جب وہ میری امی زندہ تھی تو بیچاری ایک کمرے میں بیٹھی رہتی, لیکن جب میری امی کی ڈیتھ ہوئی تو دروازے کھل گئے لوگوں کے لیے. خدا نے دل کھولے لوگوں کے. میری تائی کہنے لگی بیٹا انہوں ادھر بھیجو ساڈے ال,
میری مامی کہنے لگی پتر ہوں تو اتنے کتا رہنا پھر تو ساڈے وال آنا. وہ پھرنے لگی کبھی ادھر, اس کی انجوائمنٹ ہو گئی, وہ بیٹھی رہتی تھی. تو ایک دن مجھے کہنے لگی کہ بھائی میں ایک چیز محسوس کرتی ہوں کہ خدا ہماری ماں سے بہت زیادہ ہم سے پیار کرتا ہے. یہ بات سچ ہے. اور میری والدہ کی ڈیتھ کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد اسی سال میں میرے والد صاحب کی بھی ڈیتھ ہو گئی, ٹیوبرکلوسس سے, ٹی بی سے. ان کے نگلنے کا جو نظام تھا وہ ختم ہو گیا اور وہ کچھ بھی کھانے پینے کے قابل نہیں رہے. پانی بھی پیتے تھے تو خون کی صورت میں, الٹیاں کی صورت میں باہر آتا. اور میری ماں کے مرنے کے ٹھیک 7 مہینے کے بعد میرے والد صاحب بھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اب سوچ سکتے ہیں ہمارے لیے کیا اس وقت مشکل کا وہ سما تھا کہ اس کو لفظوں میں بیان نہیں ہم کر سکتے. اور اپنے والد صاحب کے ساتھ رہتے ہوئے مجھے بھی ٹی بی ہو گئی, مجھے پتا نہیں تھا کیونکہ اپنے والد صاحب کو ٹیک کیئر میں ہی کرتا تھا. تو ڈاکٹر نے جب مجھے چیک کیا تو اس نے کہا کہ بھائی تیرے تو پھیپھڑے ختم ہو گئے, مجھے خون کی الٹیاں آنی شروع ہو گئی. اس نے کہا آپ کے پھیپھڑے بھی ختم ہو چکے ہیں, آپ کی آنتوں کے اندر بھی سوراخ ہیں, آپ 7 یا 10 دن کے اندر مر جائیں گے. اور ہم خداوند کو نہیں جانتے تھے. آج بہت سے لوگ ہیں نعرے تو بہت بڑے بڑے لگاتے ہیں, یسوع بہت بڑا جی, ہاللیلویا جی, یسوع نال بڑا کوئی نہیں, لیکن یسوع کو جانتے ہی نہیں. ہم یسوع کے بارے میں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں, ہم یسوع کے بارے میں جانتے ہیں لیکن یسوع کو نہیں جانتے. ہمیں انفارمیشن بڑی یسوع کے بارے میں, یسوع نے روٹیاں کھلائیں, یسوع نے کبڑی عورت کو ٹھیک کر دیا, یسوع نے یہ کر دیا وہ کر دیا, لیکن یسوع میرے لیے کون ہے اس کا میں نہیں پتا. یہی حال ہمارا تھا موت سے سارے مسیحیاں پتا نہیں. میں کسی نے بھی پوچھ لا ہاں جی روٹیاں کنیاں سن تے مچھیاں کنیاں سن, سارے کھلو کے دس دیں گے 5 روٹیاں تے 2 مچھیاں ہیں جی, سارے پتا. لازر کتنے دنوں کے بعد یسوع نے زندہ کیتا ہے سارے پتا, لیکن یسوع ہماری زندگی میں کیا اہمیت رکھتا ہے اس کا کسی کو نہیں پتا. اس کے لیے اگر میں کہوں گا تو سارے چپ کر جائیں گے, پھر گھبراہٹ اور بے چینی ہو جائے گی, پھر سارے ہاتھ تھلے کر لیں گے کیونکہ ہمارے اندر کانفیڈنس نہیں ہے, میرے اندر بھی نہیں تھا. تو ہوا یہ کہ جو میری سسٹر تھی وہ تائی کے گھر چلی گئی, میرے تایا جی کے پاس, اور میں اپنے ماموں کے گھر چلا گیا. ماں باپ بھی مر گئے, بہن بھائی بھی جدا ہو گئے, اور مجھے پتا تھا کہ میں اب زیادہ دن زندہ نہیں رہ سکتا. ایک دن میں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ میں اس تکلیف سے مروں, میں اس سے پہلے اپنے آپ کو ٹرین کے نیچے دے کے مار دوں. میں اپنے چاچا کے گھر گیا جو ریلوے ٹریک کے, جہاں پر یہ آصف وغیرہ آئے ہیں, یہ سارے سمسون سب لوگوں نے وہ چرچ دیکھا ہے جہاں ہم خدمت کر رہے ہیں, وہیں پہ میں رہتا تھا. تو ریلوے ٹریک کے اوپر رات کو 1:30 بجے میں جا کے لیٹ گیا. کس لیے؟ کیونکہ میں مر جانا چاہتا تھا, میں ٹرین کے نیچے آ جانا چاہتا تھا, میں اپنی زندگی کو ختم کر دینا چاہتا تھا. میں نا امید نوجوان تھا. میں ایک ایسا نوجوان تھا جسے اپنے اندر تاریکی ہی تاریکی نظر آتی تھی, باہر بھی تاریکی تھی, اندر بھی تھی, اور دور دور تک تاریکی تاریکی تھی. میرے پاس امید کی ایک کرن بھی نہیں تھی. اسی لیے میں نے موت کو گلے لگانا زیادہ مناسب سمجھا, اور میں اس جگہ پر لیٹ گیا. اور شدید ٹھنڈ کے اندر جنوری 99 میں وہاں پر لیٹا ہوا ٹرین کے آنے کا انتظار کر رہا تھا. لیکن اس سے پہلے کہ ٹرین آتی مجھے ایک آواز آنی شروع ہوئی. وہ آواز میرے اندر سے اٹھ رہی, تیرے پاس امید ہے, بے دل نہ ہو, ایمان میں مضبوط ہو, دلیر ہو, اپنی زندگی خداوند کو دے, توبہ کر, تو بچ جائے. ہم سے بھی کئی بار خدا اس طرح سے مخاطب ہوتا ہے, ہم اس کی آواز کو ریجیکٹ کر دیتے. نہیں, خدا میرے ساتھ نہیں ایسا. میں نے بھی یہی کہا, میں اتنا گناہ گار ہوں, خدا مجھے نہیں معاف کرے گا. لیکن اس آواز نے مجھے قائل کر لیا, اور میں قائل ہو گیا, اور میں دل ہی دل میں دعا کرنے لگا کہ خداوند اگر واقعی بائبل مقدس میں لکھی ہوئی باتیں سچی ہیں اور تو بھی زندہ ہے, تو پھر آج میرے جیسے مردے کو زندہ کر اور مجھے ایک نئی زندگی دے, مجھے بچا لے. میں توبہ کرتا ہوں, میں اپنے گناہوں سے پشیمان. اور آپ بلیو کریں, اس سے پہلے ٹرین آتی, میں نے اپنی بیک سائڈ پہ روشنی کا ایک بہت بڑا سرکل دیکھا. جیسے آپ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں نے یسوع کو بالکل ایسا ہی دیکھا اس سرکل میں. آمین. اور خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تو نے زندگی میں پہلی بار مجھے پورے دل سے, داؤد کیا کہتا ہے, میں کئی بار ہم توبہ بھی کرتے کچی پکی, ہماری توبہ بھی ٹھیک نہیں ہوتی, چونکہ بنیادی ہماری ٹھیک نہیں تو ہماری زندگی آگے کیسے جائے گی. ہماری توبہ بھی دیکھا دیکھی کی ہے. سارے لوگ آگے جا رہے ہیں, ہم بھی آگے چلے جاتے ہیں. ہاں جی پائی صاحب دعا کر, اگلے دن کسی اور چرچ بھی ایسی یہی پریکٹس کر رہے ہوں. اس کا مطلب ہمیں توبہ کا پتہ ہی نہیں آج تک کہ توبہ ہے کیا. خالص نیت سے خدا کے تابع ہونا, اپنا آپ خدا کو دے دینا, اپنی مرضی کو ترک کر کے خدا کی مرضی کو اپنی زندگی میں اڈاپٹ کرنا, اپنی مرضی کو ترک کر کے خدا کی مرضی کو اپنی لائف میں لے لینا. یہ ہے خالص نیت سے توبہ کرنا اور خدا کے تابع ہونا. اور اس رات خداوند یسوع مسیح نے مجھ سے کہا کہ میں نے تجھے شفا دی ہے اور میں نے تجھے اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے. ہاللیلویا. اور اس بات کو 22 سال ہو چکے ہیں, 23واں سال شروع ہو چکا ہے. خداوند کا شکر ہے, میں بالکل ٹھیک ہوں. اگلے دن میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا جس نے مجھے کہا کہ آپ مر جائیں گے. جب میں اس ڈاکٹر کے پاس گیا, میں کہا ڈاکٹر صاحب میں چیک کرو. اس نے کہا بیٹا اتنی جلدی دوائی اثر نہیں کرتی, آپ جائیں. میں کہا نہیں جی میرے کو ٹائم نہیں زیادہ ہے, اسی میں چیک کرو. تو وہ اپنے اسسٹنٹ سے کہنے لگا یہ وہی بچہ ہے جو یتیم ہے, اس کے ماں باپ مر چکے ہیں, یہ یتیم ہے, تو آپ اس کو چیک کرو یار. تو اس نے کہا کہ آپ اس کا ایکسرا لیں اور مجھے دکھائیں. وہ مجھے ایکسرا روم میں لے کے گیا, اس نے میرا ایکسرا لیا اور مجھے باہر بھیج دیا. وہ ایکسرا ڈیولپ کر کے باہر لایا. جب اس نے ڈاکٹر کو ایکسرا دیا تو اس نے اس کو اپنے فریم پہ لگا کے جب لائٹ جلائی تو اس کے اندر 2 برانڈ نیو پھیپھڑے تھے. گلے ہوئے پھیپھڑے نہیں تھے جو میری پرانی رپورٹ تھی. خدا رپورٹیں بھی بدل دیتا ہے, خدا رپورٹیں بدل دیتا ہے. ہمیں خدا نے میری رپورٹ بدلی
اور وہ کہنے لگا ڈاکٹر نہیں یار یہ اس کا ایکسرا نہیں ہے, اس کا تو ایکسرا بھی آپ نے 2-3 دن پہلے کیا, اس کے پھیپھڑے تو گلے میں. اس نے کہا سر ایکسرا ہوا ہی ہے, پہلا ایکسرا ہی ہے. اس نے مجھے دیکھا, کہتا لمبے سال ہو. میں نے لمبی سانس لی, کیونکہ جس کے پھیپھڑے گلے میں اس نے کیا سانس لینی, وہ تو ادھر ہی کھانسنے لگ جاتا. لیکن میرا سانس بالکل برقرار تھا. انہوں نے کہا لیٹو جی. میں کہا جی لیٹ کے, کہنا جی تھا الٹرا ساؤنڈ بھی ہونا, کیونکہ میری آنتوں میں بھی سوراخ. اور جب اس نے مجھے جیل لگا کے اس نے میرا الٹرا ساؤنڈ کیا تو میری آنتیں بھی بالکل بیٹھ نہیں ہوتی. میرے عزیزو, میں نے خداوند کے ساتھ یہ 22 سال بہت مزے میں گزارے ہیں, چس آ گیا. آمین. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ بھی اسے انجوائے کریں, خداوند کے ساتھ کو انجوائے کریں. میری زندگی خداوند سے پہلے بہت مایوس کن تھی, یہاں تک کہ میں نے موت کو گلے لگانا مناسب سمجھا. لیکن اب بہت سے ایسے لوگ جو مایوس ہیں, جو مرنا چاہتے ہیں, وہ مجھے فون کر کے گواہی دیتے ہیں کہ سر اسی تہاڈا کلام سنیا, ساڈے تے انجے میں بجلی دوڑ گئی, مزہ ہی آ گیا. کیونکہ خدا مجھے موت میں سے نکال کر لایا, اس نے میرے منہ میں زندگی کا کلام رکھ دیا. آمین. سو میں آپ کو لاہور سے آ کر یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ پورے دل سے خداوند کی شکر گزاری, اپنی زندگی خداوند کو دیں, ہر ایک بات کے لیے خداوند کی تمجید کریں. لڑائی جھگڑے کا موقع نہ ڈھونڈتے رہیں, بلکہ شکر گزاری کا موقع ڈھونڈیں. ایک دوسرے کی تعریف کرنے کا موقع ڈھونڈیں, ایک دوسرے کو اٹھائیں. کئی بار ہم خوشامد کرنے لگ جاتے ہیں. خوشامد اچھی چیز نہیں. خوشامد وہ ہوتی ہے کہ کسی میں کوئی ٹیلنٹ ہو بھی نہ تو آپ اس کو اچھا کہہ رہے ہیں. ایک بندہ غلط ہی تبلا بجائی جا رہا ہے, واہ یار تیرے جیسا بندہ ہی کوئی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ تعریف ہے, یہ خوشامد. تعریف وہ ہوتی ہے کہ یار آپ نے بڑی اچھی کوشش کی ہے, خداوند آپ کو اور برکت دے. آپ خداوند کے ساتھ اگر چلتے رہیں گے تو آپ اس سے بہت اچھا کر سکتے ہیں. یہ تعریف ہے, اس سے اس کا حوصلہ بڑھے گا. لیکن جو خوشامد ہے وہ بندے کا دماغ خراب کر دیتی. خوشامد اچھی چیز نہیں ہے. ہم لوگ خوشامد کرنے والے ہیں, جیڑی کسی سے شاید ہوتی بھی نہیں, وہ اسی کہہ دینے اگلے نے تو پیچھوں کہنے ہوتا مذاق اڑانے, پیچھے اس پہ ہنس رہے ہوتے ہیں. آپ سچائی سے خداوند کے حضور چلنا چاہتے ہیں یا اسی طرح ڈاما ڈول چلنا چاہتے ہیں؟ فیصلہ آپ نے کرنا. برکت اسی کو ملے گی جو سچائی سے چلے گا. جو ڈاما ڈول چل رہا ہے 50-50 ہے, یعقوب کے خط میں لکھا ہے وہ سمندر کی لہر کی مانند. وہ دو دلا شخص ہے, کبھی وہ خدا کی طرف ہے, کبھی وہ شیطان کی طرف ہے, کبھی وہ خدا کی تعریف کر رہا ہے, کبھی خدا کے خلاف بول رہا. یہ کیا پرسنالٹی؟ یہ تو ڈوئل پرسنالٹی. خدا تو اس کو پسند نہیں کرتا. تو اپنے پورے دل سے, اپنی پوری جان سے, اپنی پوری عقل سے خداوند اپنے خدا کی عبادت کر, پورے دل سے. آدھے دل کی کوئی بات ہی نہیں. 50-50 کا کام نہیں ہے. میں ہمیشہ بتاتا ہوں 50-50 بسکٹ بڑے مزیدار ہیں, لیکن 50-50 زندگی بڑی خطرناک. تو آپ 50-50 زندگی نہ گزاریں, آپ 100% خداوند کے ساتھ چلیں. اپنی آنکھوں کو بند کریں گے, اور میں چاہوں گا کہ آپ سب اپنے لیے آج دعا کرنا شروع کریں. سب اپنے لیے دعا کیجیے. اے خداوند, میں اس طرح کی مایوس کن زندگی نہیں گزارنا چاہتا. میں ایک خوشی سے بھرا ہوا سفر تیرے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں. میں زمین پر بھی خوش رہنا چاہتا ہوں, کیونکہ خداوند تو نے خود کہا کہ جو اپنے ماں باپ کو, بہن بھائیوں کو میرے لیے چھوڑتا ہے, مطلب میرے لیے قربانی دیتا ہے, اس جہان میں اسے 100 گنا ملے گا, اور آئندہ آنے والے جہان میں ہمیشہ کی زندگی ملے گی اس کو. اے خداوند, اس جہان میں ہمیں 100 گنا کا تجربہ دے. اس جہان میں ہمیں 100% بلیسنگ کا 100 بلیسنگ خداوند ہمیں مل جائے. ہم پر آسمان کھل جائے, ہم پر برکات نازل ہوں, ہم تمجید اور ستائش کے نغموں سے بھر جائیں. ہم تیری حضوری سے, ہم تیرے جلال سے, ہم تیرے مسا سے, ہم تیری قدرت سے بھر جائیں. یسوع کے نام سے شفا پا جائیں. یسوع کے نام سے بندھن ٹوٹ جائیں. یسوع کے نام سے نشہ بازی کی اسپرٹ جاتی رہیں, روگ جاتے رہیں, او مرض جاتے رہیں, قرض جاتے رہیں, بدروہیں بھاگ جائیں یسوع کے نام سے. او غربت چلی جائے, قرضے اتر جائیں یسوع کے نام سے. خدا جہاں تو آتا ہے وہاں آزادی آ جاتی ہے, جہاں تو آتا ہے وہاں بحالی آ جاتی ہے, جہاں تو آتا ہے وہاں جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں, وہاں صلح ہوتی ہے, وہاں محبت ہوتی ہے, وہاں پیار ہوتا ہے, وہاں تیرا جلال ہوتا ہے. ہاللیلویا. تیرے بیٹے اور بیٹیاں جب تیرے تخت کے سامنے حاضر ہیں, خداوند آج اپنی قدرت کو ان زندگیوں پر ظاہر کر. اگر کسی کا دل خداوند تجھ سے دور ہے تو آج تو اس کے دل کو اپنی طرف موڑ لے خداوند. اگر کوئی 50-50 ہے اس کی زندگی کو اپنی طرف لے آ خداوند. شیطان کے جوؤں کو توڑ دے خداوند, آج شیطان کے جوؤں کو توڑ دے, شیطان کو شرمندہ کر دے ان زندگیوں میں. ان گھرانوں کے اندر خداوند تیرا جلال دیکھنا چاہتے ہیں. ہاللیلویا. ان بچوں کو تعلیم یافتہ دیکھنا چاہتے ہیں, ان بچوں کو بااخلاق دیکھنا چاہتے ہیں, ان بچوں کو صاحب تمیز دیکھنا چاہتے ہیں, ان بچوں کو خداوند تیری حضوری میں بڑھتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, کلام کی حکمت سے بھرے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں, دعا بندگی کرنے والا دیکھنا چاہتے ہیں, گھٹنوں کے بل جھک کے دعا کرتے ہوئے دیکھنا چاہتے ہیں. خدا جوانی کی خواہشوں سے بھاگیں, تیرے کلام کی طرف لپکیں خدا. ہاللیلویا ہاللیلویا. خداوند بھائی سمسون کے لیے اور اس کے سارے گھرانے کے لیے, اپنے بزرگوں کے لیے, ان کے بہن بھائیوں کے لیے, بھابیوں کے لیے, بچوں کے لیے, ہم سب کے لیے خداوند آج تجھ سے برکت کی دعا کرتے ہیں. او خداوند, خدا اپنا ہاتھ بڑھا, ان بہنوں بھائیوں کو برکت دے خدا. اس گھرانے کو جس میں آج ہم بیٹھے ہوئے ہیں, تیرا آسمان ان پر کھل جائے. مشرق مغرب شمال جنوب سے ان کے لیے بلیسنگز کو کلیم کرتے ہیں یسوع کے نام سے.
اور خداوند منت کرتے ہیں جو عزیز آج اس عبارت میں شریک ہوئے ہیں، وہ اسی محلے میں رہتے ہیں، دور سے آئے ہیں، شہر سے باہر سے آئے ہیں، خداوند ان سب کو چھو دے، برکت پر برکت دے، اور خداوند اپنے چہرے کا نور ان پر چمکا، اور خداوند تیری حشمت میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ او ہاللویا۔ خداوند میں بطور خادم اپنے لیے اور اپنے سب خادم بھائیوں کے لیے جو یہاں پر موجود ہیں دعا کرتا ہوں، تو نے ہمیں اپنی خدمت بخشی ہے، چھوٹی بات نہیں ہے، یہ بہت بڑا فضل ہے، بہت بڑا کرم ہے۔ ہمیں توفیق دے کہ ہم دیانتداری سے یہ کام کریں، ہم پورے دل سے کام کریں، لاچاری سے نہ کریں، اور خداوند آوازاری سے بے چینی کے ساتھ نہ کریں، بلکہ یہ جان کر کے خداوند نے کمال کر دیا میرے لیے، اس سے مجھے اپنا کلام بخش دیا ہے۔ ہم خداوند کے حضور جھکنے والے، اے خداوند کلیسیا کو دعا گو بنا، فیملیز کے اندر خداوند پریئر میٹنگ شروع ہو جائیں، لوگ مل کر دعا کرنا شروع کر دیں، لوگ ایک دوسرے سے نفرت کرنا چھوڑ دیں۔ خداوند بڑیانے کی ساری کلیسیا کے لیے، پورے بڑیانے کے اندر جتنے بھی چرچ ہیں، پاک روح کی آگ لگ جائے ان چرچز کے اندر، ہولی اسپرٹ سے فل کر دے خداوند، انہیں روح سے مبعور کر دے، پاک روح کی آگ آئے، روح کی نعمتیں آئیں، تیرا جلال آئے، تیری حضوری آئے، تیری قدرت آئے، تیرا مسا ہے خداوند خدا۔ ان چرچز کے اندر خداوند خادموں کو تیرا کلام مل جائے، روح سے بھرے ہوئے پیغامات، جلال سے بھرے ہوئے پیغامات ڈیلیور کرے، زندگیوں کو تبدیل کر دے خداوند۔ او خداوند یہ ایک یادگار وقت ہے جو ہم اس وقت تیری حضوری میں گزار رہے ہیں، آسمان کھلا ہوا میں دیکھ رہا ہوں، خداوند کی برکت یہاں پر نازل ہو رہی ہے، خدا کا جلال یہاں پر ٹھہرا ہوا ہے۔ آپ اپنے منہ کو کھولیں، آپ دعا کرنا شروع کریں، آپ دعا کرنا شروع کریں، خداوند کو اپنی پرابلم بتائیں، اس بات کا انتظار نہ کریں کہ دعا کب ختم ہوگی میں پادری صاحب سے دعا کرواؤں گی۔ آج بادشاہوں کا بادشاہ یہاں پر ہے، اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے، ہاللویا۔ وہ آپ کی پرابلمز کو سننے کے لیے یہاں پر اترا ہے، وہ آپ کی پرابلمز کا حل دینے کے لیے یہاں پر اترا ہے، وہ آپ کو برکت دینے کے لیے اترا ہے، وہ آپ کو چھڑانے کے لیے اترا ہے، وہ آپ کو آزاد کرنے کے لیے اترا ہے، وہ آپ کو بحال کرنے کے لیے اترا ہے۔ ہاللویا، تیرا شکر، تھینک یو جیسس، تیرا شکر، تیرا شکر، او گلوری، ہاللویا، خداوند تیرا شکر، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تھینک یو لارڈ، تیرا شکر۔ ان بیٹیوں کو برکت دے، ان بہنوں کو برکت دے، ان بزرگاؤں کو برکت دے، ان بچوں کو برکت دے، ان بھائیوں کو برکت دے، ان بزرگوں کو برکت دے، سب کو خداوند تو اپنی پناہ میں لے لے، اور ہم سب تجھ میں بڑھتے اور ترقی کرتے جائیں۔ ہم اپنے آپ کو تیری آمد کے لیے تیار کریں، تو جلد آنے والا ہے، تو جلد آنے والا ہے خداوند۔ ہم غافل نہ رہ جائیں کہیں، ہم غافل نہ ہوں، ہم بے دل نہ ہوں، ہم امید نہ چھوڑ دیں، ہم بے ایمان نہ ہو جائیں، ہم شک میں کہیں گر نہ جائیں، بلکہ خداوند تو ہماری مدد کر، جیسے تو نے خود پترس سے کہا کہ شمعون، شیطان نے تم لوگوں کو مانگ لیا کہ گیہوں کی طرح تمہیں پھٹکے، لیکن میں نے تمہارے لیے دعا کی ہے کہ تمہارا ایمان جاتا نہ رہے۔ اے خداوند ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو نے ہمارے لیے دعا کی، تو آج بھی باپ کے دائنے ہاتھ بیٹھ کر ہماری شفاعت کر رہا ہے۔ اے خداوند ہم شکر کرتے ہیں کہ ہمارا ایک عظیم شفاعت کنندہ ہم سے آگے آسمانی مقاموں میں ہے، جو ہمارے لیے لڑتا ہے، ہمارے لیے شفاعت کرتا ہے۔ اے خداوند دل سے اس ساری عبادت کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں۔ جب ہم خداوند عبادت کے اگلے حصے میں بڑھتے ہیں جس میں ہم اس کو وائنڈ اپ کریں گے، تو ہماری مدد کرنا۔ میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دل سے اپنے سب بہن بھائیوں کو، عزیزوں کو، اس گھرانے کو دعائے خیر دیتا ہوں، یسوع کے زندہ، قادر، ابدی اور جلالی نام کے وسیلے سے، آمین۔ آئیے ہم خداوند کے لیے زوردار تعلیم دیں۔ Hallelujah.